सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हम आपके लिए लेके आते हैं हदीस पाक, और हदीस पाक का कोई एक टॉपिक होता है और उस पर हम करते हैं बात। हमारे साथ होते हैं बच्चे, और बच्चे करते हैं हमसे सवालात और हम देते हैं उसके जवाबात। तो आइए चलते हैं अपने बच्चों की तरफ, बच्चों को बुलाते हैं, आ जाएं बच्चों, और इनसे लेते हैं इनका तारुफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका नाम? मोहम्मद हमज़ा। मोहम्मद हमज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना। आप कहाँ से आए हैं? सोल्जर बाजार 1 नंबर। सोल्जर बाजार 1 नंबर। और आप कहाँ से आए हैं? रनछोड़ लाइन। रनछोड़ लाइन से। क्यों इतना सोचना पड़ रहा है रनछोड़ लाइन के लिए? अच्छा, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? दारुल मदीना। आप भी दारुल मदीना में। कौन सी क्लास में? क्लास 6। क्लास 6। आप भी? क्लास 6। आप भी क्लास 6 से। जी तो बच्चों, अब हम चलते हैं आज की हदीस पाक की तरफ और देखते हैं कि आज की हदीस पाक का क्या टॉपिक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी, और जो मुझे बच्चे देख रहे हैं वो भी हदीस पाक नोट कर लें, उसका तर्जुमा लिख लें, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम बात करेंगे हदीस पाक से हासिल होने वाले सबक पर। तो आज की हदीस पाक सुनाने से पहले मैं आपको सुनाता हूँ एक दुरूद पाक की फजीलत पर मबनी हदीस पाक। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर 10 मरतबा, कितनी मरतबा? 10 मरतबा। जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अल्लाह अज़्ज़वजल की जिस पर रहमतें नाजिल हो तो उसके तो वारे की निहार है, उसको तो मज़ा आ जाएगा, उसके काम आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो हमको भी नियत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम दिन भर में जब वक्त मिले कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अब हम चलते हैं आज की हदीस पाक की तरफ और देखते हैं कि आज की हदीस पाक में हमारे लिए क्या टॉपिक है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक कवी मोमिन ज़ईफ़ मोमिन से बेहतर है और ज़्यादा महबूब है, अलबत्ता हर एक में भलाई है। ऐसे खेल या ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो, हम फिट रहें और सेहतमंद रहें, इसमें कोई गुनाह भी ना हो, तो ऐसे खेल खेल सकते हैं। कौन से खेल खेल सकते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें गुनाह नहीं हो। जी, जिसमें गुनाह नहीं हो और हमें सेहतमंद रहने का उसमें फ़ायदा मिलता हो, कि हम उससे एक्टिविटी ऐसी हो कि उससे हम सेहतमंद रहें, तो ऐसे खेल हम खेल सकते हैं। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने नफ्स को कुछ खेल कर राहत पहुँचाता हूँ, तो ये खेलना मेरे हक़ में इबादत करने के लिए मददगार साबित होता है। क्या करते हैं? अपने नफ्स को खेल कर राहत पहुंचाते हैं, फिर वो नफ्स क्या करता है? वो नफ्स आपको इबादत करने में मददगार साबित होता है। तो यूँ आपकी नीयत क्या हुई कि इबादत पर मदद हासिल होगी मुझे इससे, तो यूँ आपने फरमाया मददगार साबित होता है। ये खेलना मेरे हक़ में इबादत करने के लिए मददगार साबित होता है। और हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अपने दिलों को कुछ आराम दिया करो, अपने दिलों को कुछ आराम दिया करो कि अगर इन पर बेजा सख्ती की जाए तो वो अंधे हो जाएंगे। तो ये खेल जो है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है खेल। अब खेल बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, बाज़ खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे हैं या बड़े हैं, बच्चे हों या बड़े हों, क्या करते हैं उसमें इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे गुनाह हो जाता है, जैसे कि हमारा सितर ज़ाहिर हो जाता है, जिसे जिसने नेकर पहनी या कोई इस तरह के शॉर्ट्स पहने जिससे हमें घुटने नज़र आ रहे हैं, तो अब उसने गुनाह का काम किया। अब जो उसको देखेगा
اس کو الگ گناہ ملے گا، کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا، دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ اس طرح کے بہت سارے گیم ایسے ہیں جو ہمیں فضولیات کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے گیم کھیلنے سے منع کیا گیا، ایسے گیم ہمیں نہیں کھیلنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ کیا لگائی؟ مطلب ریسنگ لگائی۔ تو میں ان سے آگے نکل گئی، پھر جب میرا کچھ وزن بڑھ گیا اور میں نے ایک بار پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو اس بار آپ مجھ سے آگے نکل گئے، اور ارشاد فرمایا عائشہ یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ مطلب ریسنگ کرنا، ریسنگ دوڑ لگانا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح کے گیم جو ہو نا، جس میں دلوں کو راحت پہنچتی ہو، ایکٹیویٹی ہوتی ہو، اب جیسے دوڑ لگائیں گے تو اس سے ہمارے صحت کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صحت کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو گیم ہوتے ہیں ان میں اچھی نیتوں کے ساتھ کہ ہمارا صحت اچھی رہے گی، ہم عبادت پر قوت حاصل کریں گے اس سے۔ تو یوں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم کوئی گیم کھیل رہے ہیں جس سے ہمارے ایکٹیویٹی میں فائدہ ہوتا ہے، ہماری صحت کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس چیز میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو۔ صحیح؟ اس حوالے سے اگر چلیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہو تو آپ اپنے استاد صاحب سے پوچھیں، جو ہمارے عالم صاحب ہیں ان سے سوال پوچھ لیں کہ ہم یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔ تو یوں ہم گیمز کو اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ نے تو کہا کہ ہم جب دوڑ لگاتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے ستر دکھ جاتے ہیں، شورٹ ہم پہنتے ہیں، تو ایک گیم ایسی بھی ہوتی ہے جو ہم موبائل میں کھیلتے ہیں، کیا وہ ہم کھیل سکتے ہیں؟ جی موبائل میں بھی گیمز اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جیسے کوئز گیمز ہوتی ہیں جس میں سوالات کی جاتے ہیں، جیسے ہماری ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ہے، یوز کرتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ تو یہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن ہے، یہ بھی ایک طریقے سے گیم ہے، مگر یہ ہماری انفارمیشن میں اضافہ کرتی ہے، ہمارے پاس درست معلومات آتی ہے، تو یہ کھیلنا بالکل صحیح ہے۔ اب کچھ ایسے گیم ہیں جس میں خلاف شرع چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، جس طرح کی کچھ غلط چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیڈیز ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، یا کچھ اس سے ہمیں غلط سبق حاصل ہو رہا ہے، ہمارا مائنڈ غلط سیکھ رہا ہے کچھ، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جس سے فائٹنگ والی گیمز ہیں جس میں بندوقیں دکھائی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے، ان چیزوں سے ہم بچیں، ہم ان گیموں سے بچیں۔ ایسی گیم ہو جو ہمیں یا تو ہماری صحت کو فائدہ دے یا ہماری انفارمیشن میں ہمارے لیے فائدہ کار ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ صحیح ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ کوئی سا بھی کھیل ہو اس میں آدمی اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ نماز وغیرہ دین کی بہت سے کاموں میں خلل پڑ جائے۔ دیکھیں یہ بات آئی نا خلاف شرع کی، تو یہ ہے کہ اگر آپ گیم کھیل رہے، اب دوڑ لگا رہے ہیں یا کوئی اور گیم کھیل رہے، چلیں اگر اس کی اجازت ہے گیم کھیلنے کی، مگر اس گیم میں ہمیں نماز کو تو نہیں بھولنا نا۔ نماز کا وقت جیسے ہی آئے تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً نماز پڑھنے جائیں گے، بلکہ اکیلے نہیں جائیں گے، کس کو لے کے جائیں گے؟ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہی دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان بھائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں۔ ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں، اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لے، ہمیں جنت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، اب ہم جنت میں جانے کے لیے ایسے اعمال سے بچیں گے جو گناہ گار ہوں، گناہ کرنے والے اعمال سے جو ہمیں گناہ میں ڈال دیں، ایسے اعمال سے بچیں گے۔ اب ہم خود تو بچ رہے ہیں مگر اپنے دوستوں کو نہیں بچا رہے، دوستوں کو نہیں بچا رہے، یہ غلط کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود بھی بچنا ہے اور دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے جائیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو ثواب ملا، آپ کے دوست نے نماز پڑھی، اس کو تو ثواب ملا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ یہ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اچھا کام ہم خود کریں یا کوئی اچھی بات ہم سنیں تو وہ آگے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پہنچانے کا بھی ثواب ملے گا، اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے عمل کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو دین کے بہت سے کاموں میں خلل پڑ جائے تو ایسا گیم نہیں کھیلنا جس سے دین کے کاموں میں خلل پڑ جائے، اس کی وجہ سے دینی کاموں میں خلل پڑتا ہو، ایسے کھیل سے بچنا چاہیے۔ اویس بھائی پتنگ تو اڑا سکتے ہیں نا؟ پتنگ اڑانا بھی ٹھیک نہیں ہے بچوں کے، کیونکہ بہت سے بچے پتنگ اڑاتے وقت چھتوں سے اڑاتے ہیں، کیونکہ
بعض بچے چھتوں پہ چڑھ کے اڑاتے ہیں، تو بہت سے بچوں کے ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ پتنگ اڑاتے وقت چھتوں سے گر گئے اور اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مطلب ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح کے گیم دیکھیں، ہمیں صحت کے فائدے کے لیے ہم گیم کھیل رہے تھے پیچھے، اور یہاں تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس طرح کے گیموں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ پتنگ بازی سے کیا ہوتا ہے، ایک تو مالی نقصان بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسے اپنے ضائع کر رہے ہیں، کبھی پتنگ کٹ گئی، وہ کہیں چلے گئی، وہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ جانی نقصان میں نے آپ کو بتایا کہ چھت سے گر جاتا ہے بندہ، چھت سے گر گیا۔ اسی طرح جانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا دھات ہوتی ہے، جو اس کا جو دھاگا ہوتا ہے، اس سے وہ کچھ اس طرح کے دھاگے ہوتے ہیں کہ اس سے ہاتھ کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ دھاگا جو ہے وہ موٹر سائیکل پر جانے والے کی گردن پہ لگ گیا تو گردن کٹنے کے بھی واقعات سنے ہیں۔ تو اس طرح کے جو گیم ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے ہمیں ایوائڈ کرنی چاہیے کہ ہم پتنگ نہ اڑائیں۔ پتنگ اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ بچوں، آپ تو مجھے بتائیں کہ آج کل کون کون سے گیم کھیلے جا رہے ہیں، جیسے جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ گیم بچے زیادہ کھیلتے ہیں اور یہ گیم کھیلنا صحیح ہے، کیا ہے؟ آج کل تو فائٹنگ اور شوٹنگ گیم ہی کھیلتے ہیں۔ فائٹنگ اور شوٹنگ والے، مطلب جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی عید کے دن گزرے ہیں تو فائٹنگ والے گیم اس لیے آپ کو یاد ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دکانوں سے بندوقیں خریدتے ہیں، وہ چھرے والی بندوقیں ہوتی ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا۔ یہ گیم بھی صحیح نہیں، اس سے سامنے والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، مطلب فائٹنگ والے گیم کر کے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو مارنا، بھائیوں کو مارنا، دوستوں کو مارنا، ان سے فائٹنگ کرنا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین اسلام تو آپس میں محبت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں بھائیوں کو محفوظ کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے سلامت ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس طرح کی ہم اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور ایک طرف ہم سلامتی کی دعا دیں اور دوسری طرف اس کو ہی چھڑے سے بندوقوں سے مارے، تو یہ اچھا گیم نہیں ہے، یہ بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور کیا گیم ہے آپ کی نظر میں جو گیم آج کل بچے کھیلتے ہوں؟ اور تو اتنے خاص اور نہیں ہوتے ہیں۔ اور نہیں ہوتے؟ جیسے کہ کیرم بورڈ۔ بعض گیم ایسے ہوتے ہیں جو گیم کلب میں جا کے کھیلے جاتے ہیں نا، جہاں پر جیسے ٹوکن سے گیم کھیلے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی وقت برباد کرتی ہیں، مطلب اپنے آپ کو فضولیات میں لگانے والی بات ہے۔ اچھا، اس گیم میں کوئی خرافات ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، آگے کی بات۔ اب ایسی جگہوں پہ جو بچے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ اچھا ماحول نہیں ہوتا، وہاں پر تو تکار ہو رہی ہوتی ہے اور غلط انداز میں گفتگو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، غلط انداز میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے، کوئی کیا کر دیتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمارا جو مائنڈ ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ ویس بھائی کہ نا بعض لوگ ہے نا کبوتر اڑاتے ہیں، پھر اس کبوتر کو پالتے ہیں، پھر اڑاتے ہیں، پھر طرح طرح کی سیٹیاں بجا کے واپس لاتے ہیں، تو کبوتر پالنا کیسے ہے؟ کبوتر جیسے اگر پالنے کے لیے پالا ہے نا، اڑانے کے لیے نہیں پالا تو جائز ہے۔ جیسے اس کو پالنے کے لیے کسی کو شوق ہے کہ بھائی اس کو میں کھلاؤں گا، اس کا دھیان رکھوں گا، تو صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے کبوتر کو پالا، اب کبوتر کو پال لیا، اب وہ اس کے گھر میں ہی رہے گا، اس کو بتایا اگر اڑانے کے لیے چھوڑیں گے بھی تو اڑ کے وہیں پہ آ جائے گا۔ اب وہ اڑاتے ہیں کبوتروں کو، اور پھر دوسرے کبوتر اس کے ذریعے اس کی چھت پہ آ جاتے ہیں۔ دوسروں کے کبوتر، جیسے بتایا کہ سامنے والی چھت پہ بھی کبوتر ہے، تو اس نے اپنے کبوتروں کو چھوڑا تو اپنے کبوتر کو چھوڑا تو وہ دوسرے کبوتروں کو ان کی چھت پہ لے آئیں گے۔ تو ایسا کرنا تو وہ دھوکہ دینا ہے، دوسرے کبوتروں کو چوری کرنا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے کبوتر پالنا تو صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کبوتر پالنا ہے تو پالنے کے شوق سے اگر پالتے ہیں کہ بھائی مجھے اچھے لگتے ہیں کبوتر، میں ان کو کھلاؤں گا، ان کا دھیان رکھوں گا، تو صحیح ہے، جائز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد، بلکہ مسجد حرام میں بہت کبوتر پلے ہوئے ہیں۔ کبوتر کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کبوتر کے ساتھ کھیلتا ہے وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک فقر کا درد و عالم نہ چکھ لے۔ اچھا اویس بھائی، فقر کا درد و عالم کیا ہوتا ہے؟ فقر کا درد و عالم سے مراد یہی ہے کہ غربت کا غم، غربت کی تکلیف، یہ غربت کی تکلیف جب تک نہ چکھ لے۔ ویس بھائی، بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، مذاق کرنا، مزاح کرنا ایک ہے، مزاح کرنا ایسی بات کرنا جس میں گالی گلوچ بھی نہ ہو، کسی کی ایذا رسانی بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، مگر سامنے والے سب کیا ہو جائے، سب کا دل خوش ہو جائے، کچھ اس طرح کی بات کر لینا
کہ جس سے سامنے والے کا دل خوش بھی ہو جائے, جب اس کو سمجھ میں آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے, مگر اس کو تکلیف نہ ہو, دل آزاری نہ ہو. یہ بات تو سمجھ میں آتی نا. اب ایسا مذاق کرنا کہ جس سے سامنے والے کو برا بلا بول دیا, اس کو گالی دے دی, یا اس کے لیے کوئی غلط الفاظ یوز کر لیے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو, سب کے سامنے رنج پہنچے, تو اس طرح کا مذاق کرنا صحیح نہیں ہے. مزاح کرنا ایسا مزاح ہو جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو بلکہ دل میں خوشی داخل ہو. اور مزاح کرنا تو آپ کو میں بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں. کیا عرض کیا کہ میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کون؟ وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے, جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے عرض کی کہ میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں کہ پیارے آقا ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے سیاہ حلقے کے ارد گرد ہوتی ہے. اب ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی تو ہوتی ہے نا. ہماری آئیز کا جو لینس ہے وہ لینس کوئی الگ الگ مختلف کلروں کے ہوتے ہیں, کسی کا کون سے کلر کا ہوتا ہے, کسی کا کون سے کلر کا ہوتا ہے. اس کے ارد گرد تو سفیدی ہوتی ہے. اب وہ جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ سفیدی سمجھ رہی تھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے لینس کے آگے سفیدی آ جاتی ہے, تو وہ سفیدی سمجھ رہی تھی. مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا فرد ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو. سب کی آنکھوں میں سفیدی تو ہوتی ہے, اس کے بعد لینس ہوتا ہے. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مزاح فرمایا. اور اس میں سامنے والے کو جب علم ہوا تو دل خوش ہوا اس کا, نہ اس میں کسی کو برا کہا, نہ کسی کو کچھ غلط بات بولی, مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا اور سامنے والے کا دل خوش بھی ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں گل مل کر رہتے ہیں, ہم میں گل مل کے رہتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, ہم سارے امتیوں کے سردار ہیں, سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں, مگر اپنے صحابہ کے درمیان گل مل کر رہتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سواری مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. کیا فرمایا؟ اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. ابھی سمجھنا, اس نے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی تو جنم دیتی ہے, یعنی اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد اونٹ ہی تھا کہ وہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہے, مگر اس طرح سے فرمایا کہ سامنے والے کو ایسا لگا کہ میرے کو اونٹنی کا بچہ ملے گا تو میں اس پر کیسے سوار ہوں گا. تو یہ بھی ایک مزاح کا انداز تھا. اچھا مذاق بھی کریں, مزاح بھی کریں نا, تو اس بات کا خیال رکھیں. دیکھیں آپ نے دیکھا دونوں واقعات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاح کے سنے. کسی میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فرمایا. آنکھ کی سفیدی کا فرمایا, ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے, اور اونٹنی کے بچے کا فرمایا تو ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. مذاق میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا. تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. ایک تو یہ بات کا خیال رکھنا ہے اگر کسی سے مذاق کرتے ہیں تو جھوٹ نہ بولیں. دوسرا یہ کہ مذاق کریں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اچھا اویس بھائی ایک اور سوال کا جواب دیں. بعض لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے گلی محلے کے گلیوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں, تو ایسا کھیلنا کیسا ہے؟ ہاں جیسے چھٹیوں کے دنوں میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گلیوں میں آ جاتے ہیں, روڈوں پر روڈ بلاک کر دیتے ہیں, ایک روڈ کے پوری طرف میچ کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور یہاں بھاگ رہے ہیں اور وہاں بھاگ رہے ہیں. تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے. آپ کو بتایا نا, دیکھیں اب وہ بال پکڑنے کے چکر میں بھاگ رہا ہے, کوئی گاڑی آئی اس کو مار دیا. روڈ پہ سناٹا ہے, رات کے وقت میں کھیل لیں, مگر رات کے وقت میں کیا ہے, کوئی سو رہا ہو, کوئی دودھ پیتا بچہ سو رہا ہو, اتنی مشکل سے اس کی ماں نے اس کو سلایا ہو, اور یہ آواز آئی, کیا اس نے شور مچایا, چھکا لگ گیا, اور یوں کر کے اس نے شور مچایا, اور اس دودھ پیتے بچے کی آنکھ کھل جائے, تو کتنا اس کی ماں کو غصہ آئے گا نا. کوئی مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی کس طریقے کا مریض ہے,
تو اس طرح کے گیم بھی نہیں کھیلنے چاہیے. یہ گیم سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے نا, تو ہمیں یہ گلی کوچوں کے اندر فٹ بال, بیٹ بال اور اس طرح کی گیمز نہیں کھیلنے چاہیے. پیارے بچوں, آپ بھی نیت کریں کہ اگر آپ لوگ بھی ویڈیو گیمز کھیلتے تھے موبائل میں یا باہر دکانوں پر جا کر, تو آپ لوگ بھی نیت کریں, مجھے دیکھنے والے بچوں آپ بھی نیت کریں کہ ہم آج سے ویڈیو گیمز نہیں کھیلیں گے. اس کے بہت سارے نقصانات ہم نے سنے, یہ تو میں نے چند نقصانات بتائے, اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. بعض لوگ تو گیم کھیلنے کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے ہیں, ایسی بھی ہمارے پاس واقعات ہیں. اور بعض لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو ویڈیوز گیم کے حوالے سے ہم آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ویڈیو گیم جو موبائل میں ہوتی ہیں یا دکانوں پر ہوتے ہیں, اس سے ہم پرہیز کریں گے, اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. اچھا, آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اسلام اور کھیل تھا, کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور کھیل کہاں تک صحیح ہے. اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی, مزاح کے حوالے سے سنا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاح کے حوالے سے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح کا مزاح فرمایا. اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے کھیلوں کے حوالے سے سنا کہ پتنگ اڑانا صحیح نہیں ہے, فٹ بال گلیوں میں کھیلنا صحیح نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے ایسے گیمز ہیں جو نہیں کھیلنے چاہیے, اور ایسے بھی کچھ گیم ہیں جن کو اگر اچھی نیتوں کے ساتھ کھیلیں تو وہ کھیلنا صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو آج کے بعد ہم نیت کرتے ہیں کہ ویڈیو گیمز سے بچیں گے, اور پتنگ اڑانے, فٹ بال, بیٹ بال گلی کوچوں میں کھیلنے سے بھی بچیں گے. اور ہمیں جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے گیم کھیلنے کی وہ گیم کھیلیں گے, جہاں تک اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے مزاح کرنے کی ہم مزاح بھی کریں گے, مگر ایسے کاموں سے بچیں گے جس کا ہمیں اسلام نے منع کیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو پیارے بچوں, آپ بھی نیت کریں اور یہاں موجود بچوں آپ بھی نیت کریں کہ ایسے گیم سے بچیں گے جو ہمیں خلاف شرع کی طرف لے کے جائیں, جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے, اپنی جان کا نقصان پہنچانے کا سبب بنے. ایسے گیمز سے بچیں گے اور ایسے کام کریں گے جو ہماری جان کے لیے فائدہ مند ہو, ہمارا اسلام اس سے ہمیں منع بھی نہ کرتا ہو. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ گیم سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی نیت کریں. جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ و احسن الجزا. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل